अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं हूं एहसान हमीद। आज का पॉडकास्ट बहुत अहम है। हमेशा ही आपको पता है कि सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस के रिलेटेड मैं पॉडकास्ट लेके हाजिर होता रहता हूं। उसके अंदर जितने भी बड़े सीईओज हैं उनको मैं अपनी पॉडकास्ट में बैठाता हूं, उनसे मुख्तलिफ सवालात करता हूं, सेल्स के, मार्केटिंग के, बिजनेस के। इंटरनेट पे अगर हमें बिजनेस करना तो कैसे करना। आपको पता है कि इस वक्त जो ज़्यादा पैसा है वो IT से कमाया जा रहा है। तो आज के गेस्ट भी मेरे IT के ही होंगे, तो उनसे हम लोग जानेंगे कि हम लोग इंटरनेट पे अगर मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट हैं, यानी कि वज़ीराबाद की अगर कटलरी में मशहूर है, गुजरात हमारे पंखवे मशहूर है, सियालकोट में जो बैट बनते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो क्रिकेटर हैं वो खेलते हैं। इसी तरह मुल्तान का खुस्सा मशहूर है, इसी तरह लाहौर का हैंडमेड शूज़ मशहूर है, मुल्तानी कढ़ाई के सुई के टांके वाले कपड़े मशहूर हैं। उनको हम लोग बाहर कैसे बेचें, यानी कि जितने हमारे सिख हजरात हमारे बैठे हैं चढ़ते पंजाब से, उनको हम लोग मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कैसे इसके भेज के इंटरनेट पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, हमें वेबसाइट कैसे बनानी है, तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमेशा मेरी कोशिश होती है। तो आज मैंने टाइम लिया है, मेरे साथ मौजूद है उसामा साहब जो कि E-कॉमर्स में बहुत एक्सपर्ट है। इन्हीं की तरफ चलते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया मुझे पॉडकास्ट के लिए। मुझे आज इंशाल्लाह बहुत सारे मैं ऐसे आपके साथ सवालात करूंगा जिनसे हमारे देखने वालों को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मुझे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा, आप हैं कौन? मेरा नाम उसामा फ़ारूक है, और अगर आप मेरी एजुकेशन की बात करें तो मैंने BScs किया हुआ है, और करंटली मैं एक E-कॉमर्स एजेंसी रन कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए आप किधर पैदा हुए और आपकी क्या एजुकेशन है? बेसिकली मेरी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो UAE एलैन में है। 1995 में मेरी बर्थ हुई थी एलैन में। उसके बाद हम लोग माइग्रेट कर गए थे फ्रॉम UAE टू पाकिस्तान, क्योंकि अपना मुल्क है, वापस वहाँ पे ही आना है। तो 2003 या 2004 के अंदर मुझे याद है कि हम वापस आए थे। और उसके बाद फिर मेरी जो 10 साल है वो गुजरांवाला में गुजरे हैं। अच्छा, पहलवानों इंडस्ट्री का शहर है, बड़ी बातें पूछूंगा उसके बारे में। पहलवानों का शहर है वहाँ पे। 2013 से फिर हमने माइग्रेशन की थी टुवर्ड लाहौर। तो अभी गुजरांवाला मेरी मोहब्बत भी है। मैंने सबसे 2024 में सबसे ज्यादा कंटेंट गुजरांवाला में रिकॉर्ड किया। तो मुझे बताएं कि आपने FSC की क्या किया हुआ, किधर किधर से पढ़े हैं? अच्छा, ये FSC मैंने बेसिकली ICS किया था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गुजरांवाला से। ठीक है। उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया था, BScs किया था। बड़ी मजे की स्टोरी है। CS किधर से किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लाहौर। ठीक है, बताइए जी मुझे। और मजे की स्टोरी ये है कि जो हमारे नौजवानों को मसला जो होता है मेन के काउंसलिंग नहीं होती और पता नहीं होता करना क्या है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे बड़ी मजे की स्टोरी, मेरा जो घर है उसका हमने ग्राउंड है, मुझे याद है मेरा दोस्त आया तो मुझे कहता है जी कि शेख साहब रिजल्ट आ गया, अब क्या करना है? मैं कहा आप बताइए क्या करना है। शेख साहब ने क्या बताना था? उसने कहा जी ICS करते हैं। अच्छा। मैं कहा जी ICS में क्या होता है? उसने कहा सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, बस केमिस्ट्री या कंप्यूटर होता है। केमिस्ट्री जैसे जान जाती थी, केमिकल रिएक्शन वगैरह ऐसे नहीं था आते। मैंने कहा चले ठीक है। मैं अपने अब्बा जी के पास गया, मैं कहा मैंने ICS करना है। अब्बा जी कहते हैं कर लेगा? अच्छा, लाइक यार ये हर पेरेंट कहते हैं कर लेगा। मैं कहा जी कर लूँ, फिर कर लो। लाइक ये इस तरह से मैंने ICS किया। फिर उसको ऑप्शन क्या था, BScs करना था, वही किया। लेकिन वही मसला ये कि वो दिल से नहीं किया, कि कर लिया लेकिन नहीं किया। दिल से नहीं किया, जॉब नहीं मिली, जॉब करने देखिए मुझे इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। और जो मेरा रहता था इंटरेस्ट जो था भी, मेरे टीचर्स ने जो है वो माशाल्लाह किस में था इंटरेस्ट? करवा दिया। नहीं, मुझे इंटरेस्ट तो डिफरेंट फील्ड में था, लेकिन जो CS का बता रहा हूँ, बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट था वो मेरा था लॉयर बनने का। अच्छा। सबसे पहले फिर वो अब्बा जी ने वही जो पाकिस्तानी माइंडसेट है या इस्लाम को ले आते हैं जी बड़ी बड़ी लाइन है जी, यहाँ पे हलाल और हराम में एक कलर डिसीजन ले लिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं चढ़ता, मैं ठीक है जी। उसके बाद मुझे था मैस कॉम में। मैस कॉम में इतना शौक था मुझे उसका एंकर बनने का, लोगों से कम्युनिकेशन करने का, कि मैंने अपने पैसों से, मुझे याद है उस जमाने में 8-9 हज़ार रुपए का सिल्वर सा एक कैमरा था, सिल्वर कलर का, वो मैंने बाय भी किया अपनी पॉकेट से। अच्छा। मैंने एक निजी अखबार में काम किया, नाम नहीं लूंगा। तो वहाँ मैंने 2-3 महीने जॉब भी की फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अब्बा जी के जानने वाले थे। मैंने कहा नहीं यार चलो सीखने को तो मिलेगा कुछ, मैंने उनसे लिया नहीं। अच्छा, उन्होंने जब मेरे वहाँ से दिल बर्दाश्त क्यों हुआ, उन्होंने मुझे क्या कहा कि मैं जब जाता था कोई काम करने तो आपने सर जी नेगेटिव चीज को हाईलाइट करना है। तो मैंने अपनी मीडिया का ये देखा ना कि सिर्फ नेगेटिव हाईलाइट करना है। उन्होंने बाद में उनसे अल्लाह माफ करे, आपको भी पता है कि बता कह लें वट एवर जो भी वर्ड आप यूज करें वो ये लेकर फिर उनके चैनल चलते हैं, तो मैंने वहां से गिव अप कर दिया था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं दोबारा वही चीज जो दो शौक थे नहीं पूरे, तो मैं CS में आ गया। मैं चले अब यही करते हैं। तो आप एक बड़ी कंपनी के आप CEO हैं, तो कंपनी की तरफ कैसे आए, कैसे बनाई? कंपनी भी एक ये स्टोरी है कि शेख पुत्र थे, CS में शौक नहीं, सियाने बड़े थे। सियाने तो सर जी क्या, लेकिन ठीक है चलता है। अब चीज क्या है कि CS में शौक तो नहीं था मुझे, जो थोड़ा बहुत शौक पैदा भी हुआ वो टीचर्स ने आकर हमारा जो एक कल्चर है उसमें फेवरेटिज्म करके चीजों करके वो जो शौक था वो खत्म करवा दिया। उसके बाद फिर ऑप्शन तो कोई नहीं था, क्या था, कॉल सेंटर में जॉब कर लो।
یہاں سے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جابس کر لو, ایکسپیرینس گین کر لو, باہر کی فورن کمپنیز کے ساتھ جاب کر لو. تو جب وہاں پہ جابس کرنا شروع کی تو مجھے کافی چیزیں ملتی تھیں کہ یار یہاں پر بہت اسکوپ ہے. جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ کال سینٹر تھا لیکن بزنس میں اسکوپ بہت زیادہ, مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا. اور جب یہ کووڈ آیا اس کے بعد, یہ کووڈ سے پہلے ہم ڈیسیژن لے چکے ہوئے تھے کہ ہم نے امیزون, تب امیزون آ رہا تھا, وہ تھا 2018-19 میں امیزون کافی پاکستان میں ان کر رہا تھا. بالکل ایسے ہی. تو میں نے بھی یہاں پر کافی اچھے ادارے سے لاہور میں کورس سیکھا, اور کورس سیکھنے کے بعد پھر میں نے تب اسی دیر سے میں نے اپنی کمپنی آرگنائز کیا. اب کمپنی بنانے کا مقصد کیا تھا کہ جو چیز مجھے نہیں ملی وائل ٹیچنگ, میری ایجنسی ہے بیسیکلی, ایجنسی میں یہ ہوتا ہے ہم لوگ کلائنٹس کا کام بھی کرتے ہیں جو باہر سے کلائنٹس ہوتے ہیں, اور دوسرا ہم لوگ بچوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں, گروم بھی کرتے ہیں. تو مجھے بیسیکلی مسئلہ کیا تھا, جب میں نے یہ کورس سیکھا تھا جو فیس وغیرہ تھی انہوں نے وہ ہمارے سے چارج کر لی, جو بھی چارج کرنی تھی, لیکن اس کے بعد ہمیں پروجیکٹر پہ پڑھایا گیا. پھر میں نے یہ سوچا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا وہ میں اپنے آگے نہیں ہونے دوں. سر اس طرف تو میں آنے سے پہلے ایک چیز آپ سے پوچھوں گا, آپ نے BScs کیا, کتنے پیسے ڈگری پہ لگائے؟ جی میری سیمی گورنمنٹ جو تھی وہ میری تھی ڈگری, سیمی گورنمنٹ یونیورسٹی میں سیمی گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے, آپ پرائیویٹ نہیں تھی. میری جو ایک اینول جو جاتی تھی فیس وہ جاتی تھی 86,000 پر اینم. مطلب سالانہ آپ کا 1.5 لاکھ خرچہ تھا ہاسٹل وغیرہ سارا ڈال کے, ایسے ہی تھا. تو تقریباً ڈگری آپ کی کتنے میں ہو گئی ہماری, ہم کیا 7-8 لاکھ میں ڈگری ہو گئی. دلچسپی آپ کی کیا تھی؟ زیرو. میری اس میں انٹرسٹ نہیں تھا. آپ کی طرح یا میری طرح, میں نے بھی میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, صحیح بات کروں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی میکینیکل انجینئرنگ میں, BS میں نہ میری MS میں تھی, MS میں نے کیا ہوا ہے. تو مجھے اب یہ بتائیے کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے CS بھی کیا, میکینیکل انجینئرنگ بھی, الیکٹریکل بھی, انٹرسٹ زیرو, تو ان کا کوئی فیوچر ہے اگر وہ کسی کے کہنے پہ دباؤ پہ آگے ڈگری کر لیتے ہیں؟ سر جی ایک تو ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے, پیرنٹس ہمیں گروم نہیں کرتے. لڑکیاں ڈاکٹر کیوں بن رہی ہیں, شادی ہو جائے گی, جینوئن بات ہے, یہ بات لوگ ڈینائی کرتے ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے. میری خود بہن ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, میرے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں. تو کیا ہم لوگ کو انٹرسٹ ہے کہ نہیں؟ لڑکیوں کو تو ہم ڈاکٹر کیوں بناتے ہیں کہ بھائی شادی اچھی یہاں پہ ہو جائے. بالکل ایسے ہی. لڑکے کو انجینئر کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کہ اور بھی کوئی فیلڈ ہے. آپ پہلے اپنے بچوں کی انٹرسٹ دیکھیں. میرے پاس ایک, میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں, ایک بچہ آیا, بیسیکلی وہ اس نے زولوجی کی ہوئی ہے. میں نے کہا اس کا اسکوپ ہی نہیں ہے. اس نے پھر مجھے بتایا کہ سر جی یہ دیکھیں یہ فیلڈ ہے ایسی ہے جہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو. جنرلی پاکستان میں صرف 10% لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس فیلڈ میں اس میں اپلائی کرنا ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں اور فورس نہ کریں. یہ آپ کو بڑی بات بتاؤں, اسی سے زوالوجی کے میرا ایک کولیگ ہے, اس نے صرف BS کیا, MS کیا پاکستان کے سرکاری ادارے سے. یقین کریں اس بندے کو ایک انٹرنشپ پہ کوئی نہیں رکھ رہا. میں بڑا پریشان ہوں. وہ بیچارہ ڈپریشن میں جا رہا. کیوں؟ ہم لوگ کہتے ہیں ڈپریشن بہت زیادہ آ گیا, کیوں آیا؟ مجھے اسی وجہ سے دیکھیں, ڈپریشن اسی وجہ سے ہے کہ ایک تو پہلی بات کہ ہم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کرنے نہیں دیا جاتا یا ہمیں پتہ نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے. کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا, آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, سیلف اسٹڈی کرنی پڑے گی. جینوئن سی بات ہے, دیکھیں 30 سال تک تو ہم تو شادی کروانا شروع کر دیتے بھائی. اس سے پہلے میں بات ایڈ کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, تو کیسے نہیں پتہ چلتا؟ کیا ہمیں گھر والے اتنی اجازت دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیجن لے سکیں کہ مجھے یہ کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی 2 فیکٹرز ہیں اس میں. پہلی بات کسی کے گھر والے اجازت نہیں دیتے. اب آپ کا کوئی ابا جی آ جاتے ہیں, تایا آتا ہے, چاچا آتا ہے, جی یہی کرنا ہے. اب میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا, میرا بیسٹ فرینڈ ہے میرا, اس کی میں آپ کو ریئل اسٹوری سناؤں گا, شاید ہوتا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہو یہ چیزیں. میں آپ کو بتاؤں, اس نے میرے ساتھ کیا, بیسیکلی ہماری کلاس سیم تھی, بس ہمارے اسکول ڈفرینٹ تھے. گجرانوالہ سے ہم لوگ نے جو اپنی اسکولنگ میں ہماری ختم ہوئی, جب 9th-10th ہو گئی ہماری, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے اب فیوچر کی جب ڈیسیجن لینا ہوتا ہے 9th تو ہم نے سب نے سیم کرنی ہوتی ہے, پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. تو اس کے فادر ایک ڈاکٹر تھے, مدر بھی اس کی ڈاکٹر ہیں, وہ شاید ہو سکتا ہے پہچان لے جس کا میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے ICS کرنا ہے. ایک بڑا بولڈ ڈیسیجن تھا کہ ایک باپ اور ماں جن کے ڈاکٹر ہوں اور وہ بچہ ICS کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نکمے لوگ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب اس کو شوق تھا, بیسیکلی وہ لڑکا ایسا تھا, میرے گھر آتا تھا, میرے وائی فائی کا پاسورڈ ہیک کر لیتا تھا. اچھا, اس کو شوق, جنرلی اس کو شوق تھا کام کرنے کا اس فیلڈ میں. اس نے کیا کیا, پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی اس نے اچھے کالج سے پری انجینئرنگ کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن شوق اس کا دوبارہ دل وہاں بھی ICS میں لگا, اور پانچ کے کہنے پہ اس نے کر لیا. اچھا اس کے بعد پھر ماشاء اللہ اس کے اچھے نمبر آئے, اور PU میں اس کا 5واں رول نمبر تھا. یعنی کہ آپ خود پتہ ہے اولڈ کیمپس میں 5واں رول نمبر کا مطلب ہے کہ ٹاپ 5 بچوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسے. اور اب ماشاء اللہ وہ 5 سے 10 لاکھ روپے مہینے کما لیتا ہے. اچھا, اب میرا یہ سوال ہے کہ وہ صرف ایک واحد مثال میری پوری لائف میں ایسی ہے کہ جس نے اپنے پیرنٹس کی بات بھی مانی اور اگینسٹ جا کر بعد میں جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر لیا, اس کے بعد جا کے اس نے BScs کیا, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, وہ تو کامیاب ہو گیا. لیکن ہر بچہ کامیاب نہیں ہوتا. اور جنرلی میں بتا رہا ہوں, مجھے ملا پچھلے 2 ویکس پہلے سے ہوتا ہے کہ اس نے کہا ساما, بیسیکلی میرے ابا جی نے مجھے ایک جگہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے کہا, ایک گیدرنگ تھی, کہ جو اس لڑکے نے ڈیسیژن لیا تھا نا, دیٹ واز دا رائٹ ڈیسیژن, کہ
اس نے ICS جو بھی اس نے CS کیا, بعد میں ICS تو پہلے نہیں کیا, تو اس کا ڈیسیژن ٹھیک تھا. اگر وہی اپنے ابا جی کی طرح میکینیکل انجینئر, الیکٹریکل انجینئر کہنے میں بن رہا ہوتا تو آج 4-5 لاکھ بھی نہ کما رہا ہوتا. بالکل ایسا ہی. تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. کبھی ہم ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے, اور جب الاؤ کرتے ہیں تب ہمارے ول پاور نہیں ہوتی. نہیں, پیرنٹس آپ دیکھیں بہت سارے ایسے پیرنٹس بیچارے جو خود نہیں پڑھے لیکن پیسہ دیتے کہ ہمارا بچہ پڑھ جائے, خواب ہوتا ہے. تو ان پیرنٹس کو کیسے لوگ ان کو کیا کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو اس فیلڈ میں لے کے جائیں, انہوں نے تو بیچاروں نے پیسہ دینا ہے, تو وہ بچوں کا فیصلہ کیسے کریں, یا وہ مستقبل پہ ان کو کیسے لے کے جائیں گے یار یہ ڈگری کروائیں, کہاں سے چیک کریں؟ میرے پیرنٹس بھی, آپ کے پیرنٹس بھی ہیں, ان کو مین کنسرن پتا کیا ہے کہ میرا بچہ میری بچی ایک اچھے مقام پہ کھڑے ہو جائے. ان کو یہ نہیں پتا کہ چاہے وہ انجینئر یا ڈاکٹر ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, ایک اللہ رحم کرے کسی کا بچہ ڈاکٹر ہے اور وہ بے روزگار ہے, اور دوسرا اس کا بچہ ہے وہ ریڈی لگاتا ہے اور 4 لاکھ مہینے کماتا ہے. آپ کس کو کہیں گے کہ کون کامیاب ہو گیا دنیاوی لحاظ سے؟ ریڈی والا ہو گیا. تو وہ جو پیرنٹس ہیں بیسیکلی وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اتنے, ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو پتہ نہیں کامیاب کیسے ہونا, ان کو صرف یہی ہے کہ انجینئر یا ڈاکٹر بنا لو بس, نوکری لگ گیا تو کامیاب, کاروبار کر لیا تو ناکام. ایگزیکٹلی. تو ان کو پتہ نہیں کہ کامیابی کیسے ملنی ہے. وہ کہتے ہیں یار اسی تو پڑھے نہیں. دیکھیں جو محرومی ہوتی ہے نا, میرے دادا جی کو بیسیکلی میں ایگزامپل دوں آپ کو, ہی واز آرفن, ان کے کوئی ماں باپ دونوں نہیں تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو بہت لاڈ سے پالا. تو میں ان کے ابا جی سے بیٹھتا ہوں سٹنگ میں, میں کہتا ہوں دادا جی نے غلط کیا, اپنے بچوں سے بہت پیار کر لیا, کیونکہ ان کو محرومی تھی. تو جو ایک ان ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, وہ صرف کیا کرتے ہیں فوکس کرواتے ہیں تعلیم کے اوپر. سر تعلیم کے, ہاں ایک تو تعلیم اگر آپ میننگ فل دے رہے ہیں تو ورتھ اٹ ہے. اوکے, اگر آپ میننگ فل نہیں دے رہے تو زیرو ہے. ایگزامپل کے طور پہ بھائی میرا دل کر رہا ہے میں لائر بننا ہے, اور آپ مجھے فورسفلی انجینئر بنا رہے ہیں, سر میں کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کروں گا, زیرو. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ کے سامنے آپ نے بھی اسٹیٹس دیکھے ہوں گے کہ ہر ایک سال پاکستان میں ہر ایک سیکٹر میں 25 سے 30 انجینئر بن رہا ہے. بالکل ایسے بن رہے ہیں, گریجویٹ ہو رہے ہیں. بالکل. ان میں سکسیس ریشو کیا ہے؟ 0.17 یا 0.25. یہ ریشو سکسیس ریشو ہے صرف. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے نہیں بننا چاہتے تھے, دل سے نہیں بننا چاہتے. میرا دل ہی نہیں کر رہا سر کچھ کرنے کا, تو میں کیسے کر پاؤں؟ سر میں آپ کی بات یہاں پہ روکتا ہوں. ایک کمپنی ہے, اس کے اندر BScs کر کے ایک بندہ 50,000 کما رہا ہے کمپنی میں, ٹھیک ہے, وہی ڈگری کر کے ایک بندہ وہاں پہ 3 لاکھ روپیہ لے رہا ہے. کیوں 3 لاکھ لے رہا ہے؟ یہی چیز میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. میں اپنی لائف کی ایگزامپل دیتا ہوں, میں کہیں باہر نہیں جاؤں گا. میں اپنی ایگزامپل کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ چیز کیا ہے. میں نے BScs کیا, 16 سال کی ایجوکیشن. ایک میرا دوست ہے, اس نے بھی ایجوکیشن لی میرے ساتھ ایک یونیورسٹی میں. ایک تیسرا میرا دوست ہے, اس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی PU والا, اس نے بھی سیم 16 سال کی ایجوکیشن لی. اب میں ارننگ بتاتا ہوں آپ کو. میری BScs کی فیلڈ سے زیرو ارننگ ہے. میں نے یقین کیجیے گا میں نے 1 روپیہ نہیں کمایا. اچھا, CS سے 1 روپیہ نہیں کمایا, ڈگری کر کے نہیں کمایا. میرا ایک دوست تھا, اس نے مجبوراً جو ہے وہ CS کیا تھا, اس کو آپشن نہیں تھا, وہ آرمی میں جانا چاہ رہا تھا. آرمی سے اس کو ریجیکشن ہو گئی, نہیں ہوئی, تو ایٹ دا اینڈ اوور ایج ہو گیا اور CS میں آ گیا بچہ. مجبوراً CS کرتا رہا. ایک تیسرا دوست ہے جس نے شوق سے CS کیا. میری ارننگ زیرو فرام دس فیلڈ CS کی. دوسرا جو دوست ہے میرا جس نے مجبوری میں کیا کام, وہ 1.5 سے 2 لاکھ کما لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب کتنی دیر بعد؟ اپروکسیمیٹلی 7 سال کے ایکسپیرینس کے بعد. ٹھیک ہے. اور جو میرا دوست جو کہ شوق سے آیا تھا, جو تھرڈ ون کو بتا رہا ہوں, تھرڈ ون, وہ بندہ پہلے دن سے ہی 5 سے 10 لاکھ کما رہا تھا. اور ابھی بھی بلیو می, مجھے کہہ رہا تھا, میں نے بات ہوئی, میں نے کہا آپ جاب نہیں کر رہے, کہتا ہے میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں لیکن کوئی 5 سے 10,000 ڈالر کے اندر پاکستان میں بیٹھ کے. کین یو بلیو؟ اور وہ کہتا ہے کہ iOS ڈیولپر ہے, اس نے شوق سے کام, شوق سے کیا تھا. تو بات یہ ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں اسکوپ نہیں ہے, شوق آپ کا, آپ کتنی شدت سے جاتے ہو اس میں پھر آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے شوق ہے کہ نہیں. اگر آپ کہتے ہیں ایک بندہ یہاں پہ کھوتا ریڈی لگا رہا ہے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ریڈی لگا رہا ہے, آپ پھلوں کی ریڈی لگا رہے ہیں, آپ بلیو نہیں کریں گے 5,000 روپیہ اس کے بعد دن میں ہوتا ہے, کمائی کر کے جاتا ہے وہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ تو 15-20 لاکھ کی ڈگری کروا دیتے ہیں. اچھا سر, میں بتاتا ہوں, یہ آپ بات کر رہے ہیں نا, معذرت آپ کی بات کاٹی میں نے. وہ جو ماں باپ کرواتے ہیں نا 15 سے 20 لاکھ, وہ کسی کے کہنے پہ کرواتے ہیں, تائے کا مشورہ, چاچے کا مشورہ, ٹھیک ہے. وہ کروانے سے ڈگری لے لی آپ نے, بچہ, میں نہیں مان سکتا کہ بچہ 4-5 ہزار ایک دن میں کما لے گا. ڈگری کر کے 20 لاکھ نہیں کمائے گا نا, بالکل نہیں کمائے گا. لیکن میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ریڈی لگاتے ہیں, جسے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی, ریشو پروپورشن پہ بھی اوپر آ جائیں. ایک جو بندہ جس نے 15 سے 20 لاکھ لگایا ڈگری کے اوپر, وہ 1,000 روپے کما رہا ہے ہر دن کا, اور جس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوا, اپنا کاروبار کر کے وہ کیا کر رہا ہے 5 سے 6,000 روپیہ جیڈی کا نکال لیتا ہے, ریڈی والا نکال لیتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. پچھلے رمضان میں میرے پاس 5,000 کا نوٹ تھا, وہ پاکستان میں 5,000 نوٹ آئیے تھے, تروانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہو گیا جی. اب 5,000 کا نوٹ ہے اور افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے, میں کسی دکان پہ جا رہا ہوں, بھائی کہہ رہے 5 کا نہیں, 1,000 کا, میں کوئی نہیں چینج دینا. آپ مجھے دیتے, میں نے کہیں نہ کسی آپ کو ارینج کر دینا تھا, اب بتا دو میں آپ کو ملتا ہی نہیں. اچھا, اب بتا دو میں نے کیا کیا. سر میں نے کیا کیا, میں گیا رکشے والے اس کے پاس, آپ کی ریڈی والے کے پاس, گور لیے اس سے. آپ بلیو نہیں کریں گے,
اس میں نے 1 کلو انگور لیے ہوں گے, اس زمانے میں کیا 1 سال پرانا کتنا ہوں گے, 200-300 روپے کلو ہوگا, بڑی آتا ہے, 500 لگا لیں سر, 4,500 سے مجھے واپس کرے. ان کے بتانے کا مقصد ہے ماشاءاللہ ان کے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ ہماری ایک ایوریج کلاس کے بعد جو جاب ہولڈر لوگ ہیں اتنی پیسے لگانے کے بعد ان کے پاس نہیں پڑا ہوا. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جاب والے کے پاس مہینے کے آخر میں بھی 4-5 ہزار کا نوٹ ہی نہیں ہوتا, چینج تو اس نے کیا دینی ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہوگا, گارنٹیڈ بات ہے. باقی ریڈی والے کے پاس 5,000 کی چینج بھی ہوتی ہے اور ویسے ہی 5,000 اور ماشاءاللہ آپ پر ڈے کبھی آپ نوٹ کر لیں اس چیز کو, آپ کبھی پھل لینے جائیں ماشاءاللہ میں نظر نہیں لگا رہا ہوں ان کو, اللہ ان کو اور دے, جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا ماشاءاللہ اتنی اماؤنٹ ہوگی کہ وہ اپنی کل کی انویسٹمنٹ بھی کر سکیں گے جو پھل لے کے آنا ہوگا, اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اچھی